आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी प्रेजेंटेशन सूरह मरियम के बारे में है। सूरह मरियम मक्की सूरत है और इसके कुल 98 आयात हैं। पूरी सूरत में मुख्तलिफ़ अम्बिया का ज़िक्र है और इस ज़िक्र में उनकी औलाद का, उनके ईमान का, उनके अक़ीदे का और अल्लाह ताला पर यकीन का ज़िक्र किया गया है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, जैसे हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद जो मसीह क्रिश्चियंस थे या हज़रत ईसा के पैरोकार थे, हवारी थे, वो उनको अल्लाह का नबी, अल्लाह की औलाद मानने लगे। तो आखिर में अल्लाह ने कहा कि मुझे औलाद की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो साहिब कुदरत हूँ, हर चीज़ मेरे कब्ज़ा कुदरत में है और मेरे पास आखिरत में जब ये आएंगे, अकेले आएंगे, मैं ही अकेला वारिस हूँगा। सूरह मरियम का आगाज़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ से होता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के महबूब नबियों में से एक हैं। आप अल्लाह मियाँ आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और आप अल्लाह मियाँ से दुआ करते थे कि या रब्बुल इज़्ज़त मुझे को वारिस नसीब कर, औलाद दे। और औलाद इसलिए कि मेरी विरासत जो है वो आगे चले, और इनकी विरासत माल नहीं बल्कि नबूवत थी, जिसके लिए वो दुआ करते थे ताकि इल्म का और नबूवत का जो झंडा उन्होंने उठाया हुआ है वो आगे उनकी ही नस्ल में रहे। फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से यकीन हो गया, अल्लाह ने कहा कि मेरे लिए ये करना मुश्किल नहीं, तो खुशी और गैर यकीनी की कैफियत में अल्लाह ताला से दुआ कर अल्लाह ताला से पूछते हैं कि इसका इजहार क्या होगा। उन्होंने कहा भाई तुम 3 दिन लगातार बगैर किसी बीमारी के कलाम नहीं कर सकोगे, जिक्र जारी रहेगा लेकिन लोगों के साथ कलाम नहीं होगा। तो कहा गया कि आपको एक बेटा अता किया जाएगा जिसका नाम याह्या होगा, और ऐसा नाम और ऐसी औसाफ का बंदा पहले नहीं पैदा हुआ। हज़रत याशा को तौरात का इल्म दिया गया। आपको लड़कपन से ही फैसला करने की सलाहियत अता की। फ़हम व फ़रासत आपके पास बहुत ज़्यादा था। और जब छोटे से थे तो बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, इन्हें कहते खेलने के लिए कहते तो ये कहते कि हम दुनिया में खेलने नहीं आए, और सरकशी और नाफरमानी इनकी ज़ात में बिल्कुल ना थी। अल्लाह मियाँ ने इनकी जो ज़िंदगी की तीनों हालतें हैं, पैदाइश, मौत और हशर, उसकी तरफ अमन व अमान और सलामती का जिक्र किया है। इनका मुकाम व मर्तबे के बारे में 2 अहादीस अहम हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम लोग क़यामत के दिन कोई ना कोई गुनाह लेकर जाएंगे सिवाय हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत याह्या से मिले तो उन्होंने कहा मेरे लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अदना सा बंदा हूँ, मेरा ये क्या कमाल कि मैं आपके लिए इस्तग़फ़ार करूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अपने ऊपर ख़ुद ही इस्लाम किया है, लेकिन आप पर तो अल्लाह ने इस्लाम किया है। ये इसका जिक्र इस सूरत में भी मौजूद है कि जब हज़रत याह्या का जिक्र आ रहा है तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अमन व अमान और सलामती हो याह्या पर, उसकी पैदाइश, मौत और हशर पर। आगे किस्सा है जी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, और बड़े खूबसूरत तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि आप ज़िक्र कीजिए किताब में हज़रत मरियम का। हज़रत मरियम इमरान की साहबजादी थी और हज़रत दाऊद की नस्ल से थी। इनका घराना बड़ा तैयब व ताहिर था। वालदा ने इनको नजराने के तौर पर बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक़दस में खिदमत के लिए नजराना कर दिया। आप हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया परवरिश पाती रही। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है वो उनके पास उस दौर में बनी इसराइल के दीनी अमूर थे। जिस हैकल में हज़रत मरियम इबादत करती थी, कभी कभी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर होता, उनसे मुलाकात होती, तो वो देखते कि उनके हुजरे में बहुत से गैर फितरी फल मौजूद है। गैर फितरी से मुराद कि जो उस इलाके में नहीं होते और बेमौसम के फल थे। तो आप पूछते कि मरियम ये फल कहाँ से आए, तो वो कहती कि ये अल्लाह की कुदरत है। ये वो दौर है जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में आए और उन्होंने वो खौफज़दा हो गई। उन्होंने उनसे कहा कि आपको औलाद की खुशखबरी है, और जैसे अल्लाह चाहे वैसे होके रहता है, और ये अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि बग़ैर बाप के बच्चा पैदा कर दे। उसको तो सिर्फ कुन कहने की ज़रूरत है। ये उस दौर की बात है जबकि ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी को भी हमल ठहरा और मरियम का भी हमल था। दोनों जो हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, ये मामू भांजा है। ज़करिया की बीवी मरियम की खाला थी, और ज़करिया की बीवी कहती हैं कि मुझे अक्सर यूँ मालूम होता जब हम आपस में मिलते थे कि मेरा बच्चा मरियम के बच्चे को सजदा करता है। ये मर्तबे का फ़र्क ज़ाहिर करता है। उस दौर की शरीयत में सजदा करना जायज़ था, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके बाप ने और भाइयों ने सजदा किया। हज़रत मरियम की ये जो प्रेगनेंसी है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ज़ाहिर करती है, जिसमें बग़ैर बीज के फल पैदा होते हैं। जब उनका हमल मतलब आगे बढ़ा, उनके तब खदुखाल बदले, तो मस्जिद का जो खादम था यूसुफ नज्जार, उसने शक किया और उसने पूछा भाई आपकी ये हालत कैसे। तो हज़रत मरियम ने बड़े खूबसूरती से उन्हें कहा कि पहली पैदाइश और पहला फल भी तो बग़ैर बीज के पैदा हुआ था, जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए थे। खैर वक्त गुजरा, उन्होंने अपने आप को लोगों से छुपा लिया, बस्ती से दूर चली गई, और जब बैतुल लहम में
انہیں درد زا ہوئی تو درد زا کے دوران انہوں نے تمنا کی کہ کاش میں مر گئی ہوتی۔ یہاں پر مجھے خیال آیا کہ بشری تقاضا ہے نا، وہ تو صبر و حیا کی پیکر تھی، ان کے لیے اولاد کو پیدا کرنا بہت مشکل تھا، پھر اس کے ساتھ دنیا کا سامنا کرنا۔ یہاں پر بھی اللہ پر ایمان نے ان کو ثابت قدم رکھا، وگرنہ وہ دعا کر چکی تھی کہ کاش میں مر چکی ہوتی۔ اور پھر ان کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں سے کلام نہ کریں بلکہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اور جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف گئیں تو لوگوں نے کہا کہ ہارون کی بہن، تمہارا تعلق تو بڑے عزت دار گھرانے سے تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور بچہ پالنے میں لیٹا ہوا بولا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ یہ 29، 30، 31 اور 32 جو ساری آیات ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ اس میں جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ انہوں نے جو ایک چیز مطلب پن پوائنٹ کی، انہوں نے کہا کہ مجھ پر سلامتی ہے میری پیدائش پر، مرنے پر اور مر کے جی اٹھنے پر۔ یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہے گئے تھے، اور یہاں وہ خود اپنے آپ پر سلام بھیجیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا پرچار ہم تک کیا، انہوں نے کہا کہ مطلب نماز اور زکوٰۃ کا حکم دو، والدین کی خدمت گزار بنو، سرکش اور بدبخت نہ بنو۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہائی میں پیٹ میں تھے تو مجھ سے کلام کرتے تھے، لیکن مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن حضرت عیسائیوں نے دین عیسیٰ کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اور جہالت اور قہر الہی کو انہوں نے اس طرح کیا کہ آواز دی۔ بات سمجھنے کی ہے، یہ تو جہالت ہی کی بات ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کہتے تھے ولد الزنا ہیں، استغفر اللہ، اور نصارہ کہتے ولد اللہ ہیں، حالانکہ وہ ان دونوں میں سے نہیں بلکہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ اولاد کی ضرورت اللہ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد کی ضرورت دو صورتوں میں آتی ہے۔ ہم انسانوں کو جیسے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارا نام باقی رہے، بقا ملے ہمیں، تو بقا کی تمنا انسانوں میں ہے جو کہ فانی ہے، اللہ تو ہے ہی باقی، اس کو تو فنا ہے ہی نہیں، اس نے وارث کیا کرنا ہے؟ دوسری بات ہے وارث ہوتا ہے مال کا، جائیداد کا، تو مال اور جائیداد مر جانے کے بعد یہی رہ جاتے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ کا ہی ہے، ساری مال، ساری جائیداد، سارا وستہ اللہ ہی کا ہے، اس کو ورثے کے ٹرانسفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غرض کے عیسائیوں نے سارے کے سارے دین عیسیٰ کو بدل کر رکھ دیا، جیسے اسی آیت میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں، غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے، یعنی یہ اس گمراہی میں ہے جس میں سے یہ نکل نہیں پائیں گے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے فویل یا ویل وادی کا ذکر ہے، جہنم کی جو وادی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر کا اور اپنی ناراضگی کا کھلا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسی بات کہنے سے زمین شک ہو جائے، آسمان جو ہے وہ گر پڑے، لیکن یہ لوگ یہ کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ تو بخاری و مسلم میں ہی اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ناپسندیدہ باتوں کو سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں۔ بہت ساری ناپسندیدہ باتیں اس نے سنی اپنے بارے میں، لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں اور وہ انہیں روزیاں دے رہا ہے اور عافیت بھی۔ بڑے دن کی حاضری سخت ناگوار ہوگی۔ آگے ذکر آیا ہے کہ مطلب ان کو فویل وادی میں، جہنم کی وادی میں بھیج دیا جائے گا، اور پھر ان کی بڑے دن کی حاضری ہوگی جہاں پر ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ کچھ بھی نہ چھپا سکیں گے، لیکن وہ ایک وقت مقرر ہے اور وقت مقرر سے پہلے آنے والا نہیں۔ ہر چیز اس دن گواہ ہو جائے گی، اور یہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے پاس سوائے حسرت کے کچھ بھی نہ ہوگا، اور اس دن صرف اور صرف اکیلا وارث اللہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کے بعد موت کو ایک بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر دونوں گروہوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، دونوں کہیں گے کہ موت ہے، اور پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو ایک فینومینا ہے مرنے کا، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں ٹرانسفر ہونے کا، اس کا کلی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کے کلی خاتمے کے بعد وہ لوگ جو کہ جنت میں چلے جائیں گے وہ خوش ہوں گے، ظاہر ہے ان کا ابدی ٹھکانہ جنت ہوگا، اور وہ لوگ دکھی ہوں گے جن کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب کو ان کے جنت میں اور دوزخ میں ٹھکانے دکھائے جائیں گے، جنتی خوشبخت ہوں گے اور دوزخی
حسرت کے ساتھ دیکھیں گے، کہیں گے کہ کاش اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجے، ہم یہ نہیں کریں گے اور ہم وہ نہیں کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، ان کے لیے وہ دن حسرت اور پشیمانی کا ہی ہوگا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اہل مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جد امجد مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان کا لقب خلیل اللہ ہے، اور ان کے بارے میں اس صورت میں صدیق النبیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہر نبی جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کا درجہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کھول کھول کے. جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صدیق النبیہ، صادق کہتے ہیں سچے کو، اور صدیقن کہتے ہیں نہایت سچے کو. یعنی صدیقن جو ہے وہ دل کے لحاظ سے، زبان سے اور عمل تینوں لحاظ سے سچا ہوتا ہے. اس کا عقیدہ، اس کی باتیں اور اس کا عمل سب میں سچائی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے وہ صدیقیت کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جیسا کہ ہم جانتے ہیں بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم اپنے باپ کے اس دین سے، اس ایمان سے دکھی بھی تھے اور اس کی وہ نفی بھی کرتے تھے. لیکن یہاں جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت مل جانے کے باوجود، راہ حق پہ ہونے کے باوجود، ان کا اپنے باپ کے ساتھ جو رویہ ہے وہ انتہائی قابل ذکر ہے. بہت نرمی سے، بہت ادب کے ساتھ اپنے باپ سے التجا کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، جس راستے پہ آپ ہیں، جن الہوں کو آپ نے، جن خداؤں کو الہ بنایا ہوا ہے وہ شیطان کے ساتھی ہیں. لیکن ان کے والد صاحب نے اس بات کو نہیں مانا، ان کی بات کو نہیں مانا. حالانکہ ابھی اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا جو نمازی ہے، جو دیندار ہے، اور اگر اس کے والدین نماز نہیں پڑھتے تو بچے ان والدین کی عزت نہیں کرتے. لیکن ابراہیم پہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ نبوت بھی ملی اور والد کا ادب بھی بے تحاشا کیا. اچھا، ان کا جو یقین ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ ابراہیم کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی بہت زیادہ تھا. جس طرح یہ آیت میں لکھا ہے 48 میں کہ جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا. اور ایسے ہی دعا حضرت ذکریہ کیا نا، انہوں نے بھی کہا کہ میں دعا مانگنے میں آپ سے کبھی بھی محروم نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ دعا میں یقین کا پہلو بہت ضروری ہے. کامل یقین کے بغیر دعاؤں کے پورا ہونا بے معنی ہے. اچھا، اس میں بہت نیک نیتی کے ساتھ، پاکیزگی، یقین اور اعتماد کے ساتھ وہ اپنے والد صاحب کو نیکی کے راستے کی دعوت دیتے رہے. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ ان کی قسمت میں یہ چیز نہیں تھی، جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان نے پہلی امتوں کو ان کی بدعمالیاں مزین کر کے دکھائیں. کہ شیطان جو تھا وہ ان کو اپنے جکڑے ہوئے تھا، وہ کہتا تھا تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ خوبصورت ترین راستہ. اسی طرح ان کے والد صاحب بھی بتوں کی پوجا سے باز نہیں آئے. تو جب انہیں پتہ چلا، حالانکہ جب وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور ان کے باپ نے کہا تھا کہ اگر تم میرے الہوں کو معبود نہیں مانتے تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا. ادب کی انتہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے والد صاحب میں چلا جاتا ہوں. وہ شام کی طرف چلے گئے، وہاں ان کی اولاد ہوئی. جانے کے باوجود وہاں بھی وہ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے، اور اس یقین کے ساتھ، جیسا یقین انہوں نے پہلے دکھایا تھا اسی یقین کے ساتھ دعا کرتے تھے. لیکن جب انہیں الہام ہوا، پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ شیطان کے ساتھی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی. ہاں جی، حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ ان سب کو ہم نے بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا. اب یہ رحمتیں کون سی تھیں؟ یہ حضرت ابراہیم کی تابعداری، ایمان، عبادات کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کی نسل جاری کر دی. آپ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. یعقوب کے بعد ان کے فرزند حضرت یوسف کو نبی بنایا گیا. پہلے دونوں کی نبوتیں جو تھیں وہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں نمودار ہوئیں، اور حضرت یوسف کی نبوت کی دفعہ حضرت ابراہیم زندہ نہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہتر شخص کون ہے، تو آپ نے کہا یوسف نبی اللہ بن یعقوب نبی اللہ ابن اسحاق نبی اللہ ابن مریم نبی اللہ خلیل اللہ. یعنی سارے جو ان کی لڑی میں نبی ہیں ان کا ذکر ہے. اچھا، ان نبیوں کا ذکر جو ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، ابراہیم، موسیٰ، اسحاق، ان سب کو ہر مذہب والے ان کے گن گاتے ہیں. ان پر ان کا اعتقاد جو ہے وہ اچھا ہے، مثبت ہے. ان کے بارے میں انہوں نے کوئی غلط فہمیاں نہیں پھیلائیں. اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول النبیہ کہا گیا ہے. رسول النبیہ، یہاں رسول کے بعد نبی آیا تو نبی کا مطلب ہوگا بلند مرتبہ، یعنی بلند مرتبہ رسول تھے. حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بارے میں صرف نبی کا ذکر ہے.
ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور کلیم اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا تھا میں نے تمہیں اپنا بندہ یا اپنا ساتھی اس لیے چنا ہے مخلصاً ہونے کی وجہ سے۔ مخلصاً کا مطلب ہے اخلاص سے عبادت کرنے والے۔ جس طرح کہ انہوں نے اپنے حواریوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا تھا کہ مخلص شخص وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے عبادت کرے، اس لیے نہیں کہ لوگ تعریف کریں۔ اور حضرت موسیٰ کے بارے میں تو اللہ نے خود کہا ہے نا کہ تیرے جیسی تابعداری کرنے والا کوئی نہیں، لہٰذا تمہیں میں نے نبی چن لیا ہے۔ تو اس خلوص کی قیمت دنیا میں بھی بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کا تعلق 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہے، اور آپ کی دعا کے بدلے میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہم نے حضرت سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ رہے ہیں تفصیلاً ذکر، لیکن یہاں پر ان کا اتنا سا ہی ذکر ہے۔ یہاں مراد ان کی مطلب نبی کا مرتبہ اور ان کے خاص جو خواص ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کی دعا کے صدقے میں آپ کو شکر گزار دل دیا، ذکر کرنے والی زبان اور مددگار بیوی دی۔ یہ تینوں وہ خواص ہیں جو کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ہارون، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا، صرف نبی کا ذکر ہے، رسول النبی کا نہیں۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اطاعت اور فرمانبرداری اپنی مثال آپ ہے، آپ سارے حجاز کے باپ ہیں، اور آپ کو بھی رسول النبی کہا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ وعدہ وفا کرتے، وہی قصہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے وعدہ کیا تو ایک دن رات گزر گیا، وہیں کھڑے رہے۔ تو حضرت اسماعیل تابعدار بہت زیادہ تھے، فرمانبردار بہت زیادہ تھے، اور وعدہ وفا کرتے تھے۔ انہیں کے بارے میں کہا نا اقبال نے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہاں جی، ایمان والوں سے تنبیہ کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ ایمان والوں کی علامتیں ہیں کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری اپنے رب کی پوری دکھاتے ہیں۔ ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ اے ایمان والو، وہ باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بڑی غضبناکی کی ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ قول و فعل میں تضاد کہیں بھی قابل قبول نہیں، نہ تو یہ ایمان کی پختگی دیتا ہے، نہ خلوص دیتا ہے، نہ یہ مخلص ہونے کی علامت ہے۔ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ قربانی کریں اپنے بیٹے کی، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ والد صاحب کر گزریے، جیسے اللہ نے کہا میں حاضر ہوں۔ دیکھیے ان کی تابعداری کی انتہا ہے، اور اللہ نے اس چیز کو پسند کیا اور دمبے کو ان کی جگہ پر قربانی کرنے کا کہا گیا۔ حضرت اسماعیل کو رسول اور نبی کہا گیا ہے، اور حضرت اسحاق کو صرف نبی۔ آپ کی فضیلت آپ کے بھائی پر ثابت کر دی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پسند فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات جو ہے پن پوائنٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور گھر والوں کو تبلیغ کرتے تھے، گھر والوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا افضل کام ہے۔ اسی کے بارے میں وہ حدیث ہے نا کہ تہجد کے لیے اٹھانے والے میاں بیوی جو ہیں ان کا بہت بلند درجہ ہے کہ اگر میاں اٹھے تو وہ بیوی کو اٹھائے، اور اگر بیوی اٹھے تو وہ میاں کو اٹھائے۔ نام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ ان کو بلند مکان پر اٹھایا گیا، اور واقعہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی چوتھے عرش پر ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک درزی تھے، اور ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ قلم کا استعمال، ترازو کا استعمال، بہت پڑھے لکھے تھے، حساب کتاب کے ماہر تھے، کثیر الدرس تھے۔ حضرت ادریس جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ اسی صورت میں ان کے بارے میں جو ذکر ہے وہ اس طرح ہے کہ جن کو ہم نے ہدایت دی، ہم نے چن لیا جب پڑھی جاتی تھیں ان پر رحمان کی آیتیں، وہ سب گر پڑتے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے چپکے چپکے، یعنی چپکے چپکے وہ روتے تھے۔ حالانکہ یہ تو پاک ہستیاں تھیں، گناہوں سے پاک، ذکر کرنے والی، پختہ ایمان والی، خلوص والی، تابع داری والی، لیکن پھر بھی خوف خدا اور تقویٰ کے ساتھ وہ روتے تھے اللہ کی آیات سن کر۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آیات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ پھر کہا گیا ہے کہ نبیوں کے بعد جانشین ہوئے ان کے کچھ ناخلف لوگ۔ اب ناخلف لوگ کون تھے؟ ان کی 2 خصوصیات بتائی گئی ہیں، ایک جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور دوسری نفسانی خواہشات کی تابع داری کی۔ نفسانی نمازیں ضائع کرنا، ابن مسعود اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ نمازیں ضائع کرنا 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ترجیح میں نہیں ہے نماز، دوسرا ٹال مٹول کر پڑھ رہے ہیں،
اور تیسرا سنتوں اور شرائط کو پورا کر کے نہیں پڑھ رہے. اور ہم نے یہ پڑھا ہے اور حدیث بھی ہے کہ جس نے نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کی، نماز اس کی جو صحیح نماز ادا کرتا ہے تو روز قیامت نماز اس کی سفارش کرے گی، اور اگر نماز وہ جلدی جلدی ادا کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو ایسی نمازیں جو ہیں وہ بد دعا دیں گی. اللہ میاں معاف کرے. اور نفسانی خواہشات میں دل میں جو چیز ہوتی ہے نا، بندہ اس کی طرف جاتا ہے جس کی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، ان کی طرف بندہ جو ہے وہ لپکتا ہے. نفسانی خواہشات کی جو فہرست ہے وہ بہت طویل ہے. آپ نے اپنے نفس کو کس کی محبت میں ڈالا ہوا ہے، یہ بہت اہم ہے آپ کی زندگی میں. یہ چیز آپ کی زندگی کا مقصد بناتی ہے. آپ کے سارے اعمال اسی ایک نقطے کے گرد گھومتے رہتے ہیں. اچھا جی، ناخلف لوگوں کی خصوصیات کا ذکر کر کے اللہ میاں بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کریں، ایمان لائیں، تو ان کے لیے جنت ہے، ہمیشگی کے ٹھکانے ہیں. اور اگر توبہ نہ کریں، توبہ جو ہے ایک بڑا طویل باب ہے، اس پر پوری ایک پریزنٹیشن ہونی چاہیے. تو اگر توبہ نہ کریں تو ان کا یہ گمراہی سے جا ملیں گے. اور دوسرے معنوں میں غی یعنی جہنم کی وادی ان کا ٹھکانہ ہوگی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غی جو ہے یہ نہایت گہری اور عذابوں سے بھرا ہوا ایک کنواں ہے جس میں جہنمیوں کا لہو اور پیپ بھرا ہوا ہے. جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر اگر پتھر پھینکا جائے تو اس کنویں میں 50 سال کے بعد جا کے وہ گرتا ہے. استغفار استغفار. اور اللہ میاں کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا بدلہ ہمیشگی کی جنتیں ہیں، اور برے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ گمراہی ہے. اور جو ان خاص کا اظہار نہیں کرتے، خالص نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نمازیں ضائع کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تابع داری کرتے ہیں، تو وہ گمراہ ہو کر ہی رہیں گے. جنتیں ان کے لیے ہیں جو ظاہراً اور باطلاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. رحمان کا وعدہ اپنے بندوں سے پورا ہو کر رہے گا. نہ وہاں پر جنت میں وہ کوئی لغو یا بیہودہ بات نہیں سنیں گے، وہاں پر ان کے رزق وارث اللہ رب العزت ہوں گے. اس کے بعد اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ دیر دیر سے کیوں آتے ہیں، ہمارا دل پریشان ہوتا ہے. ایک دفعہ 40 دن تک نہ آئے تو کفار مکہ باتیں بنانے لگے. تو ان کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو حکم ربی کا غلام ہوں. دوسری جگہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، قسمت سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں. ہر چیز مقررہ وقت پر ہے، اس کے ہر چیز کا اس نے ایک اندازہ اور ذائچہ بنایا ہوا ہے جس کے مطابق ہر کام ہو رہا ہے. اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیر سے کیوں آئے. اس لیے آئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود جواب دیا کہ جب لوگ ناخن نہ کتروائیں، انگلیاں اور پوریاں صاف نہ رکھیں، مونچھیں پست نہ کرائیں، مسواک نہ کریں، تو ہم کیسے آ سکتے ہیں. لمحہ فکریہ ہے اگر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ان چیزوں کا اظہار ہو جائے تو وہاں بھی فرشتہ دیر سے آ رہا ہے. وہ نبی کی محفل ہے، نبی کے ارد گرد کے لوگ ہیں. آج ہم تو ہیں ہی گناہ گار، خطا کار، اور ہم یہ گناہ جو ہیں کثرتاً کر رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی رحمتوں کے کیسے طلبگار ہوں گے. پھر ذکر کیا جا رہا ہے انسان کا کہ وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیسے کیا جاؤں گا. تو اللہ میاں کہتے ہیں قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے. آپ مطلب انسان سے کہتے ہیں کہ دیکھو نا، تم پیدائش سے پہلے کوئی چیز نہ تھے، پہلی تخلیق بھی میں نے کی اور اس کے بعد کی تخلیق بھی میں ہی کروں گا. یہاں پر نا اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، یعنی اس چیز پر زور دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بلند کر رہے ہیں. اور فرمان ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا حساب ہوگا. یہ جو مرنے کے بعد کا حساب ہے نا، یہ کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ خیال انسان کو نیکی کے راستے پر گامزن رکھتا ہے. اگر انسان اس خیال سے باغی ہو جائے تو اس میں تقویٰ نہیں رہتا. یہ خیال انسان میں رضا الہی کی الفت پیدا کرتا ہے اور خشیت الہی پیدا کرتا ہے. اللہ میاں کہتے ہیں کہ نافرمانوں کو، شیطانوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور گھٹنوں کے بل یہ گرے ہوئے ہوں گے جہنم کے کنویں کے گرد، اور پھر ہم ان کو پلسرات سے گزار کے ان کا جو حتمی ٹھکانہ ہے وہاں تک لے کر جائیں گے. پلسرات سے کامیابی سے وہی گزرے گا جو کہ نیک ہوگا، جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، یا جس کی نظر اللہ کی رضا پر ہوگی. اور وہ لوگ جن کی نظر نفسانی خواہشات پر اور نمازیں ضائع کرنے والے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، وہ اس پلسرات سے جہنم کی طرف چلے جائیں گے.
यहाँ पर जो कुफार थे वो नेकोकार लोगों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि भाई देखो आप तुम ज़्यादा ब्लेस्ड हो या हम हैं, और देखो हमारी बैठकें, नादी और नदी जो है ना, ये बैठक को कहा जाता है। और इंसान की फितरत है कि जहाँ पर किसी ने आना जाना उस बैठक को बड़ा सजा कर रखा जाता है, पूरा जोर लगा दिया जाता है। तो इंसानों का मतमा नज़र तो फिर माल रहा ही नहीं था, नमूदो नुमाइश रही ही नहीं थी ना। तो वो कहते थे देखो हमारी जो ग्रोह है, हमारी मजलिसें हैं, वो तुमसे ज़्यादा शानदार है। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि ना गुमराहों की रस्सी दराज है और हमने तुमसे पहले कितनी ही बस्तियां बर्बाद कर दी। किस बात पर नाज है? कोई भी चीज़ साथ नहीं जाएगी, अल्लाह ताला ढील दे रहा है, उसका एक वक्त मुकर्रर है। और अल्लाह मियाँ दुनिया में इंसान को कभी माल देकर आजमाता है और कभी माल लेकर आजमाता है। आगे जिक्र है कि एक आयत है और उसमें एक शख्स का जिक्र है कि क्या वो गैब को झांक कर आया है या अल्लाह ताला का कोई वादा ले चुका है। कहते हैं कि ये आस बिन वाइल एक शख्स था और हज़रत खुबाब बिन अर्श जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये लोहार थे। आस बिन वाइल इनका मकरूज था, उसके ज़मीन का कर्ज था, लेकिन वो ताबेदारी से निकल चुका था, यानी दीन इस्लाम पर नहीं रहा था। तो वो मुसलमानों के सामने अकड़ता था कि मैं साहब हैसियत हूँ, मेरे पास ज़्यादा माल है। उनका माल हड़प कर बैठा था और फिर कहता था कि दुनिया में भी मैं तुमसे बेहतर हूँ और आखिरत में भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि गैब तो मैं जानता हूँ। किसी भी इंसान के नेक होने या बद होने के बारे में आप कुछ भी बदगुमानी नहीं कर सकते। ये सारे मामलात अल्लाह ताला के हाथ में हैं और क़यामत के दिन ये सारे के सारे जो माबूदान बातिल हैं ये इबादत करने वालों से ला ताल्लुकी का इज़हार करेंगे। ठीक है, और अल्लाह मियाँ खुद इन्हें ढील दे रहा है इन लोगों को, और ये ढील एक वक्त तक है। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से ये लोग दबोच लिए जाएंगे और जहन्नुम की तरफ हाँक कर ले जाए जाएंगे, प्यासे, और ना कोई सिफारिश इनके काम आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इन लोगों के मामले में जल्दी ना करें, सब्र से काम लें। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र का हुक्म दिया जा रहा है। कुरान में नमाज के बाद जो दूसरा हुक्म है ज़्यादा कसरत से, वो सब्र का है। तो जन्नत कमाना इतना आसान नहीं है। जन्नत कमाने के लिए सब्र करना होगा। हर मुश्किल, हर आजमाइश पर, हर परेशानी पर सब्र करें, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। फिर अल्लाह कहते हैं कि ज़ात इलाही पर बोहतान लगाया हुआ है, अल्लाह का बेटा माना हुआ है। अल्लाह को बेटे की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो शिरक है ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। यहूद और नसारा जो थे, किसी ने अल्लाह की बेटियां फरिश्तों को बना दिया, किसी ने अल्लाह का बेटा बना दिया। तो अल्लाह मियाँ फरमा रहे हैं कि इतना बड़ा जुर्म और गुनाह है कि इससे ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाए और आसमान फट जाए। ये बहुत इद्दा भारी और नज़ीबा बात है, और इतनी नज़ीबा बात है कि इससे पहाड़ टूटकर धड़म से गिर जाए आवाज़ के साथ। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि जो सबसे प्यारा कलमा है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और इसका वजन सब कलमात से ज़्यादा। ये कलमा अल्लाह की तौहीद का जिक्र करता है। अहले तौहीद को अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी। और जब बुखारी और मुस्लिम में है कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाते हैं कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत रखता हूँ, तो भी इससे मोहब्बत रख। अल्लाह ताला का अमीन फरिश्ता इससे मोहब्बत करने लगता है, फिर निदा दी जाती है और फरिश्ते भी मोहब्बत करने लगते हैं, और फिर इसकी मकबूलियत ज़मीन पर उतरती है। यही मोहब्बत है ना जो इंसान को फ़र्जी नमाज़ों से लेके नवाफल की तरफ और नवाफल से फिर तहज्जुद की तरफ ले जाती है। और ये तहज्जुद और ये जो नवाफल है अल्लाह ताला के महबूब होने की अलामत है, इनाम याफ्ता होने की अलामत है। यहाँ पर ना एक मेरे जहन में बड़ा हमेशा से सवाल रहता था। लोग कहते हैं जी मेरा नमक हराम है, मेरा नमक हराम है, मैंने फ़लाँ पे बड़ी नेकी की, उसका मुझे सिला नहीं मिला, अजर नहीं मिला। बज़ाहिर दिल की बात तो अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कि तुमने ज़िंदगी किसके लिए गुजारी, किससे मोहब्बत की, तुमने किससे मोहब्बत की, तुमने जो भी काम किया वो किसकी मोहब्बत में किया? अपने नफ्स की, अपने रब की, अपने माल की, अपनी औलाद की, अपनी जाह की, अपने स्टेटस की, किसी मोहब्बत में किया? जिसकी मोहब्बत में किया उसका अजर भी उसी तरह का होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना कि एक शख्स 7 माह तक इबादत करता रहा कि मेरा चर्चा हो जाए कि मैं इबादत गुजारूँ, चूँकि नीयत उसकी क्या थी, मेरा चर्चा हो जाए, तो वो रियाकार के तौर पर मशहूर हो गया। वो अल्लाह ताला की महफिल में महबूब बंदा नहीं बना। फिर उसको बाद में एहसास हुआ कि मेरी नीयत क्या है। उसने अपनी नीयत को खालिस किया, इरादा रीन्यू किया, और फिर अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसने मेहनत की, इबादत शुरू की, तो अल्लाह ताला का प्यार उतरा और वो अल्लाह वाला बन गया। जी, इसी तरह ये जो अल्लाह वाले हैं इनका आपस में जुड़ना, ये मिसाल हमें मिलती है इंसारों महाजरीन के रिश्ते से भी, कि अकेले अकेले तन्हा तन्हा ईमान लेके आए। किसी की ख़ानदान में से एक, किसी के 2, किसी के 3 जो थे वो शख्स ईमान लाए, कोई अपने पूरे घराने में से तन्हा था। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत उनके दिलों में डाल दी और उनके इंसारों महाजरीन के रिश्ते बन गए। और ये इंसारों महाजरीन के रिश्ते कभी हम पढ़ें
صحابہ کرام کی زندگی کے قصے پڑھیں تو دل میں محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں. کیوں پھوٹتے ہیں نا؟ ان کی نیتیں خالص تھیں، انہوں نے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا سے کے لیے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی تھی. وہی محبت جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. صدق اللہ العظیم.